नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम या रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रमज़ान शुरू हो चुका है और इस माह रमज़ान की आमद पर मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। परवरदिगार से दुआ है कि वो हम सबको इस माह रमज़ान में बहुत ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी तमाम इबादत को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान के 3 अशरे हैं और ये रमज़ान का पहला अशरा है। इस अशरे को अशराए रहमत कहते हैं। अशराए रहमत की बहुत बरकतें और फजीलतें हैं। वैसे तो रमज़ान के हर अशरे की अपनी बरकतें और फजीलतें हैं, लेकिन ये रहमत का अशरा है। इस अशरे की एक ख़ास दुआ जो हमें बहुत ज़्यादा इस अशरे में पढ़नी चाहिए वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। ऐ हमारे रब, मुझे माफ़ कर दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ताला की रहमतों के हुसूल के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान शुरू हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है कि ए खैर के मतलाशी, तुमको आगे बढ़ना चाहिए और खैर को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना चाहिए, और ए शर के मतलाशी, अब तो तुमको शर्म आ जानी चाहिए और बुराई से रुक जाना चाहिए और अल्लाह की नाराज़गी और नाफरमानी को छोड़ देना चाहिए। परवरदिगार हम सबको अल्लाह की नाफरमानी करने से हमेशा बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के आखिरी दिनों में लोगों को जमा कर कर एक खुतबा देते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगों, तुम पर एक बड़ी अज़मत वाला और बरकत वाला महीना आ रहा है। इस महीने में तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं और इस महीने में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों की इबादत से भी बेहतरीन रात है। यानी इस महीने की जो ये रात है, इसमें जो हम इबादत करते हैं, अगर हम हजार हजार महीनों तक भी इबादत करते रहें तो उस एक रात की इबादत उन 1000 महीनों से बेहतर होगी। रमज़ान के महीने में जितनी भी इबादतें हैं उन सब का सवाब बढ़ा दिया जाता है। अगर हम नफिल अदा करते हैं तो उसका सवाब फ़र्ज़ के बराबर होता है। अगर हम फ़र्ज़ अदा करते हैं तो उसका सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर होता है, और एक हदीस में तो ये भी है कि 700 गुना सवाब बढ़ा दिया जाता है। तो आप देखिए कि ये कितना खूबसूरत और कितना बाबरकत महीना है कि इसमें हम जितनी भी इबादतें करें वो कम है। परवरदिगार अपनी रहमतें लुटा रहे हैं और झोलियां भरने वाले झोलियां भर भर कर ये रहमतें ले रहे हैं। हम गुनाहगार सियाकार बंदे, परवरदिगार की कितनी रहमतें हैं हम पर। तो
اس کے علاوہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم شاید صرف ایک دن کا روزہ رکھ لیں تو بس ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا ہے، جبکہ روزہ اپنی حیثیت اور اپنا مقام روزے کا ایک ہے ہی، لیکن کہتے ہیں نا کہ اگر اس میں 4 چاند لگانے ہیں اس عبادت میں تو قیام اللیل کرو، یعنی رات کو عبادت کرو۔ رات کی عبادت میں تہجد ہے، صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں ہم۔ صلاۃ التسبیح ایک ایسی نماز ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ساری زندگی میں ایک بار تو ہر حالت میں پڑھ ہی لینی چاہیے ہم کو، ورنہ روزانہ نہیں تو ہفتے میں، مہینے میں، سال میں، ورنہ پھر ساری زندگی میں۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے سے ہمارے تمام گناہ پروردگار بخش دیتے ہیں، اور یہ نماز جو ہے وہ ترمذی سے ثابت ہے، تو خیر و برکت حاصل کرنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ یہ ہم رمضان میں ہی مخصوص کر لیں، نہیں، یہ تو ہم اپنی پوری زندگی میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ تمام عبادات کا ثواب رمضان میں بہت بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے بہتر ہے کہ اس قسم کی عبادتیں زیادہ سے زیادہ کی جائیں۔ اچھا، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کچھ ایسی دعائیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو ہم سحری میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور عصر سے مغرب کے درمیان بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دعا ہے جو کہ ہم سحر میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ سحری میں پڑھ سکتے ہیں، اور وہ دعا ہے یا واسع المغفرہ۔ یہ دعا ہم سحری میں پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری دعا ہے عصر سے مغرب تک پڑھنے کی دعا ہے یا واسع الفضل اغفر لی۔ اس کے علاوہ جب ہم روزہ کھولتے ہیں تو وہ جو وقت ہوتا ہے روزہ کھلنے سے جسٹ کچھ دیر پہلے کا، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب اذان ہوتی ہے ہم روزہ کھول لیتے ہیں، اذان کے ختم ہونے پر دعا کی مقبولیت بہت زیادہ ہے۔ ماہ رمضان میں پروردگار جنت کو اس طرح سے مزید آراستہ کرتے ہیں کہ جیسے عید آنے پر ہم اپنے گھروں کو اور کسی خوشی کے موقع پر ہم اپنے گھروں کو آراستہ کرتے ہیں، ماہ رمضان کے لیے پروردگار 11 مہینے تک تیاری کرواتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں جنت آلریڈی کتنی خوبصورت ہے کہ جہاں پر شہد سے زیادہ میٹھی، برف سے زیادہ ٹھنڈی نہریں بہہ رہی ہیں، یاقوت، ہیرو، سونے اور چاندیوں کے محلات ہیں، ایک نور ہی نور ہے جہاں پر۔ اور جب 11 مہینے اس کی آرائش ہوتی ہوگی تو وہ کیا ہو جاتی ہوگی، میں کہتی ہوں ہمارا تصور بھی وہاں پر نہیں جا سکتا۔ اور پروردگار جب رمضان شروع ہوتا ہے تو حکم دیتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں جنت میں جاتے ہیں۔ جنت کے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، اور اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ نہ صرف پروردگار بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سارا سال رمضان کا انتظار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں خاص طور پر روزے رکھا کرتے تھے کہ وہ رمضان کی تیاری ہوا کرتی تھی۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال ہی روزے رکھا کرتے تھے، لیکن شعبان
کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے روزے رکھتے تھے کہ کبھی کبھی ان کے گھر والے اور صحابہ اکرام سمجھا کرتے تھے کہ شاید اب یہ روزے نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ عبادتوں کی خوبصورتیاں ہیں۔ ہمیں ہر عبادت کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہمیں خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے، وہ دعائیں جو شاید ہم عام زندگی میں بھی عام نمازوں کے بعد بھی ہم کرتے ہیں، لیکن رمضان میں پروردگار دعاؤں کی قبولیت فرماتے ہیں۔ یہ مہینہ نہ صرف برکتوں والا بلکہ دعاؤں کی قبولیت کا بھی مہینہ ہے۔ اس مہینے کو وہوا شہر الصبر، یعنی یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر اس معنوں میں کہ ہم اپنے پروردگار کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور سارا دن صبر کرتے ہیں۔ مزدور مزدوری بھی کرتا ہے اور ہر شخص اپنے حساب سے کام بھی کرتا ہے، عورتیں گھروں میں کام بھی کرتی ہیں، مگر خوشی کے ساتھ ہم اپنے پروردگار کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس سب کچھ موجود ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم اپنے پروردگار کے لیے صبر کرتے ہیں اور ایک دانہ اور ایک قطرہ بھی زبان پہ نہیں۔ پروردگار نے فرمایا کہ روزے دار کے صبر کا صلہ جنت ہے۔ پروردگار اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، یہ بتاؤ کہ جب ایک مزدور پورا مہینہ محنت کرتا ہے تو پھر مہینے کے آخر میں اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ یا اللہ، یا ذوالجلال والاکرام، اس شخص کو اس کا صلہ دیا جاتا ہے، اس کا اجر دیا جاتا ہے، اس کی مزدوری دی جاتی ہے۔ تو پروردگار فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے میرے لیے روزہ رکھا تو اس کے صلے میں ان کے تمام گناہ بخش رہا ہوں۔ تو یہ ہے روزے کا صلہ، اور یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، باہمی پیار کا مہینہ ہے، رواداری کا مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس مہینے میں عام دنوں میں جو ہم کھانا بناتے ہیں اپنے گھر میں، جو ہمارے دسترخوان پر ہوتا ہے، جو ہماری ڈائننگ ٹیبلز پر ہوتا ہے، اس مہینے میں پروردگار اتنی برکت ڈال دیتے ہیں کہ غریب سے غریب بھی کا بھی جو گھر ہوتا ہے، جو اس کا دسترخوان ہوتا ہے، وہ سجا ہوا ہوتا ہے۔ اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے اوقات کے حساب سے، اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے پروردگار ہر ایک کا دسترخوان، ہر ایک کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ لوگ جو ہے وہ شہروں میں، محلوں میں بڑے بڑے دسترخوان لگاتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، روزے کھلوائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جو صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، لیکن دیکھیں دلوں کا حال صرف پروردگار جانتے ہیں۔ ہم کسی کو دیکھ کر برا یا بھلا نہیں کہہ سکتے، لیکن جو لوگ بھی روزے داروں کا روزہ کھلوا رہے ہیں، پروردگار اس کا بہترین اجر ان سب کو عطا فرمائے۔ اس رمضان میں کرنے کی بہت ساری دعائیں ہیں، اور یہ کچھ خاص دعائیں ہیں جو ہم کو ہر نماز کے بعد کرنی چاہیے، یا جتنی ہمیں یاد رہ سکیں کم از کم وہ تو ضرور کر ہی لینی چاہیے۔ کوئی بھی دعا کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں، اور دعا ختم کرنے کے بعد بھی درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ جب تک دعا کے ساتھ درود پاک نہیں ہوتا وہ دعا عرش تک نہیں پہنچتی، معلق رہتی ہے۔ تو آئیے ہم درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ تو کچھ دعائیں یہ ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ
ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہمیشہ جاری رکھ۔ اے اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب عطا فرما اور ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں پورے رمضان کی نعمتیں اور برکات دے دے۔ اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائیں اور رزق کے حلال عطا فرمائیں۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دیں۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائیں۔ یا اللہ آپ ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ اے اللہ ہمیں جھوٹ اور غیبت سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ہمیں تقوی کرنے والا اور پرہیزگار بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا اور ان کے پیارے طریقوں کو قائم رکھنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے گا اور ان کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرمائیے گا۔ یا اللہ اے میرے پروردگار عالم، ہمیں آپ اپنی محبت عطا فرمائیے اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے، ہمارے دلوں کو پر نور کر دے، ہماری نمازوں کو ایسا بنا دے کہ جسے آپ قبول کر لیں۔ یا اللہ منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان کر دینا۔ یا اللہ قبر میں ہمیں ایک بہترین رفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہم سے جانے انجانے اگر کسی کا دل دکھا ہے تو ہم ان سے بھی معافی مانگتے ہیں، اور پروردگار آپ بھی ہمیں معاف کر دیجئے۔ یا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائیے گا۔ یا اللہ یا رب العزت قیامت کے دن ہمارا اعمال نامہ ہمارے سیدھے ہاتھ میں دیجیے گا۔ یا اللہ اے پروردگار ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو آپ اپنا اور ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجیے۔ یا اللہ یہ جو دلوں میں حسد، بغض ہے اور جو دشمنیاں ہیں ہم سب کے دلوں میں، اسے ختم فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم تو امت محمدی ہیں، ہم پر تو یہ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا کہ ہم ان حرام باتوں کو، ان حرام کاموں کو اپنے دل میں رکھیں۔ یا اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسرے لوگوں پر بے انتہا ظلم کرتے ہیں، نہ انہیں تجھ سے شرم ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن اپنی شکل دکھانے کا ڈر ہے۔ یا اللہ لوگ معصوموں پر ظلم کرتے ہیں، یا اللہ لوگ کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، یا اللہ یا پروردگار لوگ بے ایمانیاں کرتے ہیں، یا اللہ لوگ ریاکاریاں کرتے ہیں۔ یا اللہ ان سب کو پروردگار نیک ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب میں محبتیں ہو جائیں۔ یا اللہ دین اسلام کا بول بالا ہو۔ یا اللہ تعالیٰ جو اسلام کے دشمن ہیں پروردگار ان کو ہمیشہ ناکام رکھنا۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا۔ یا اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا دے پروردگار۔ یا اللہ یا رب العزت ہم سب پر رحم فرما، ہم سب کی عزت رکھ۔ یا اللہ اولادوں کو ماں باپ کے دل کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے ماں باپ کے دل کی ٹھنڈک بنا دے میرے رب العزت۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما پروردگار، جو نہیں مانگنا آیا اور جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ تو رب کریم ہے، تو غفور رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ یا اللہ آپ کے ناموں کے وسیلے سے آپ سے مانگتے ہیں تو آپ ان دعاؤں کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا پروردگار، مگر آپ کی رحمت بے کنارہ ہے۔ یا اللہ آپ دینا جانتے ہیں، یا اللہ آپ ہی دیتے ہیں۔ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی ہمارا نہیں پروردگار، ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ ہم پہ رحم فرما۔ یا پروردگار ہمیں روزے رکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری تمام عبادات کو قبول فرما۔ یا اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اسے معاف کر دے۔ یا اللہ ہم پر رحم کر، رحم کر،
رحم کر، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔